अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो जनाब अहम खबर आ रही है मज़ीद ये कि जी सदर का उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से कौन है। बड़ा अलग सा नाम सामने आ चुका है और आज उस अलग नाम का एक और कारनामा भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। इसके साथ साथ जनाब मज़ीद कुछ असम्बली का हवाला आपको सुनाएंगे। कल एक अहम एहतजाज सुबह होने जा रहा है हफ्ते के रोज़, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स आपको देंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है जनाब जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पर इमरान रियाज़ भाई के हवाले से। उनको किधर अब मुंतकिल कर दिया गया है, क्यों उनके बारे में कुछ तशवीश सी फैल गई थी, कुछ नहीं बल्कि अच्छी खासी तशवीश फैल गई थी, वो क्यों थी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ आपसे ज़िक्र करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अब क्या मुसीबत बनी हुई है इस वक्त पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के लिए, और उनका घमंड और उनका जो एक आमरीत वाला स्टाइल है उसकी वजह से क्या मुश्किलात हैं उन तमाम बाबुओं को जो वैसे तो बड़े शरीफ ख़ानदान के ग़ुलामी बने फिरते हैं, लेकिन अब उनको भी सही जो है ना आगे से जवाब मिलने का शायद लगता है वक्त आ गया। तो थोड़ी तफसील इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं। आज कौमी असम्बली का जो इजलास रहा धमाका खेज़ था, जिसके बारे में मैं तफसीली आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। और चेयरमैन सॉरी यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो चुका है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि अब निकल कर सामने आए हैं। यानी 9 मई के बाद वाक़तन जिसको आप कहें कि बहुत सारे लूज़र्स जो थे वो चले गए, लेकिन जो जेन्युइन क़यादत थी, जो लॉयल क़यादत थी और जो सही मानों में आप कह लें कि जबर बर्दाश्त करने वाले लोग थे, हिम्मत वाले लोग थे, वो निकल कर सामने आए हैं। और आज मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि कौमी असम्बली का इजलास हो, केपी असम्बली का इजलास हो, आप देखिए तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बहुत सारे लोग आपको इन असम्बलीज़ में नज़र आ रहे हैं। तो सही मानों में अगर कोई चेंज है तो ये चेंज है जो इस वक्त हमें नज़र आता है। तो बहरहाल जी इन्हीं छुपे रुस्तमों में एक जुनैद अकबर ख़ान साहब भी हैं। जुनैद अकबर जिन्होंने आज डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ा था और उसके बाद फिर उन्होंने एक बड़ी जानदार किस्म की तकरीर की कौमी असम्बली में, और उन्होंने इस तकरीर में 9 मई की मजम्मत की। और 9 मई की उन्होंने फिर ऐसी मजम्मत की है कि ठीक ठाक किस्म का होश ठिकाने जो है ना वो आ गए हैं। एक सन्नाटा तारी हो गया था जब वो तकरीर कर रहे थे। ये वही साहब हैं जो पाबंदे सलासल रहे और इनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी कि इनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, चेंड हथकड़ियाँ थी, और ये नमाज पढ़ रहे थे जेल के अंदर। मैंने इनकी वीडियो देखी थी। और उसके अलावा भी इन्होंने जिस मोहब्बत का इजहार किया था खान साहब के लिए, उस वो भी मुझे याद है कि जिस अंदाज से इन्होंने कहा कि आप मार सकते हैं तो मार लें, लेकिन वफा तो इमरान खान के नाम से ही होगी, और उन्होंने वो करके दिखाया है। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ा, अब जाहिर है नंबर पूरे नहीं थे, नहीं जीत सके, लेकिन उसके बाद एक यादगार तकरीर, और इस तकरीर ने इनके होश उड़ा दिए जो सामने जाली मैंडेट वाले लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा 9 मई की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं वो वाली मजम्मत नहीं कर रहा जो सबसे करवाई गई ज़बरदस्ती, बल्कि मैं वो वाली मजम्मत कर रहा हूँ कि जो हमारे प्यारे लीडर के साथ इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर किया। जिस तरह से एहतजाज करते हुए, पुरअमन एहतजाज करते हुए लोगों के साथ इन्होंने किया। हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमने लाशें उठाई हैं, और हमारे ऊपर ही FIR कटी। हमारी FIR किसी ने नहीं काटी। मैं उस 9 मई की मजम्मत करता हूँ। और फिर उन्होंने जो दिल के फपोले फोड़े तो कानों में से धुएं निकलते हुए महसूस हुए। बहुत शानदार लाजवाब तकरीर जुनैद अकबर की। और फिर महमूद खान अचकज़ई ने जो तकरीर की वो भी एक अपने आप में अलग तकरीर थी। महमूद अचकज़ई साहब की तकरीर जो है वो PTV को कई दफ़ा म्यूट करनी पड़ी, और फिर अल्टीमेटली उसको बिल्कुल ही उन्होंने ऑफ ही कर दिया। और उनकी तकरीर जो उनके अल्फाज थे हूबहू वो दोहराना मेरे लिए मुमकिन नहीं है भाई। वो तो बड़े लीडर्स हैं, वो तो बातें ऐसी कर लेते हैं। हम जैसे बेचारे छोटे मोटे लोग अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करें तो फिर हमारी तो पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। हमें तो अदालतें भी इंसाफ नहीं दे सकती, अदालतें भी कहती हैं भाई हमें माफ़ करो। तो इसलिए भाई हम क्या उनकी बात रिपीट करें। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी खुल के बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो मैंडेट है अवाम का, जिसको दिया गया है, इमरान खान को दिया गया है,
تو عمران خان کو ہی ملنا چاہیے تھا۔ 50-50 ہزار کی لیڈ کو جو تبدیل کیا گیا ہے یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بار بار ہم اس موقع پر آتے ہیں، بار بار اس دوراہے پر آتے ہیں، تو ہمیں ایک دفعہ یہ طے کر لینا چاہیے، ہمیں ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ملک کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم قانون لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہر کسی کے اوپر جو ہے نا وہ قانون لاگو ہوتا ہے، صحافیوں کے اوپر بھی لاگو ہو رہا ہے، سیاستدانوں کے اوپر بھی لاگو ہو رہا ہے، لیکن کیا فوج کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ یہ انہوں نے کہا بھائی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں اسی طرح مداخلت کرتی رہے گی۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بہت ہی جس کو کہتے ہیں زبردست اور بڑی تھاٹ پرووکنگ قسم کی تقریر کی، اور آج یقینی طور پر انہوں نے سب کے دل جیت لیے۔ اس تقریر کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا بھی کیا جائے اور ان کا مینڈیٹ ان کے حوالے کیا جائے، ایک قرارداد اس ایوان کو منظور کرنی چاہیے۔ تو بے شک وہ مخالف رہے ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس موقع کے اوپر جمہوریت کا ساتھ دیا۔ اور اس دفعہ دیکھیے 8 فروری نے کیسے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے، اور کچھ 8 فروری سے پہلے بھی جو کام شروع ہو چکا تھا۔ میں یہ نوٹس کر رہی تھی کہ وہ تمام سیاستدان جو ہمیشہ ہم سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہوتے ہیں اور انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں، چاہے وہ چودھری پرویز الہی ہوں، چاہے وہ شیخ رشید احمد صاحب ہوں، چاہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، چاہے وہ ANP کے لوگ ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ، خیر محمود خان اچکزئی تو شاید میں نہ اس میں رکھوں، وہ تو ہمیشہ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے رہے ہیں، لیکن باقی یہ تمام لوگ تو ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست کرتے رہے ہیں۔ پیر پگارا صاحب ہوں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ یہ تمام لوگ ہی مختلف سمت میں کھڑے ہیں۔ یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، پیر پگارا صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں، آج آپ ان کی گفتگو سن لیں تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی دیکھ لیں، آخری ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست کی ہے، اور آخر میں آ کے وہ اس سے الگ ہو گئے۔ اور پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیں، اتنی عزت انہوں نے ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر کے نہیں کمائی جو انہوں نے 2 سال میں کما لی ہے۔ تو یہ ایک جو اب چینج آ گیا، یہی بیسیکلی ریولوشن ہے۔ اور یہ جو اس طرف جماعتیں کھڑی ہیں اس وقت، پیپلز پارٹی، MQM یا PMLN، تو ان کی آپ دیکھ لیں آج کیا سیاست ہے اور کیا عزت ہے اور کیا ان کا اس وقت مقام ہے۔ آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بوٹ لہراتے رہے، ایاز صادق صاحب جیتنے کے بعد کہہ رہے جی عوام کا شکریہ، قائد کا شکریہ، اس کا شکریہ، انہوں نے کہا یہ بوٹوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ تو یہ آوازیں اب آپ کا پیچھا کریں گی، یہ تو آپ کو سننی پڑیں گی۔ یہ 191 ہیں ایوان میں، اور جو PTI والے ہیں وہ 91 ہیں صرف، لیکن یہ آوازیں ان کے اوپر بھاری ہیں۔ وہ ہم سوچتے ہیں نا، وہ ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں کہ سچ کا خدا ہے، تو یہ سچ میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ تھوڑے بھی ہونا تو یہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھلے اب کم کر دیے گئے ہیں زبردستی، 91 کر دیے گئے ہیں 191 سے، لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ بھاری پڑے ہوئے ہیں۔ میں آج سارا دن دیکھتی رہی ہوں، مجھے کوئی ان کی تقریر کسی کی ایک لفظ تک یاد نہیں کہ انہوں نے بھی کسی نے تقریر کی تھی، یا اگر کی تھی تو اس میں کیا بولا تھا، کچھ یاد نہیں ہے۔ لیکن ادھر اس طرف کی جو تقریریں تھیں وہ آپ دیکھ لیجئے، سب کی تقریروں میں کچھ نہ کچھ بات ہے، اور سب وہ آج کلپ وائرل ہوئے ہیں، سب ان کے اوپر ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں، سب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ سچ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ابھی انہیں یہ سمجھ نہیں آئے گا، یہ وقت کے ساتھ ان کو PMLN کو سمجھ آئے گا، کچھ آنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ مزید آتا چلا جائے گا کہ یہ ہم نے کس طرح اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے۔ میں سمجھتی ہوں، میری ذاتی رائے میں، جو PDM-1 کی حکومت لی تھی انہوں نے رجیم چینج کے بعد، وہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی، لیکن یہ اس وقت یوں جعلی مینڈیٹ سے حکومت لینا اس سے بڑی سیاسی غلطی ہے۔ اس بات کا انہیں اس وقت اندازہ ہوگا جیسے ابھی انہیں الیکشن کے وقت اندازہ ہوا نا اس بات کا کہ وہ حکومت لینا غلطی تھی، بعد میں آپ سر پیٹتے ہیں کہ ہمیں فوراً الیکشن میں جانا چاہیے تھا اگر عمران خان کی حکومت گرائی تھی۔ اسی طریقے سے آج جو یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت لے رہے ہیں نا، یا آپ کو سر پیٹتے نظر نہ آئے تو میرا نام بدل دیجیے گا، یہ سر پیٹیں گے کہ ہم نے یہ حکومت کیوں لی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، یہ دیکھیے گا آپ۔ اور یہ ابھی ان کو نہیں اندازہ ہوگا، یا انہیں کچھ عرصے میں ہو جائے گا، لیکن جلد ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ آگے بڑھ جاتے ہیں جی، بات کرتے ہیں عمران ریاض بھائی کو آج ظاہر ایک اور مقدمے میں پکڑ لیا گیا تھا، لیکن پھر رات گئے ان کو شام کے دوران بلکہ یہ خبر آنے لگی کہ ان کو کہیں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی۔ اب حیران میں اس بات پہ بھی ویسے ہو رہی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا ملک ہے
اور کتنی ہزار بار بندہ اس نظام کے اوپر لعنت بھیجے کہ ایک بندہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور بیچارے جو اہل خانہ ہیں ان کو کوئی پہرے داری کے لیے باہر گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے کہ اس پولیس اسٹیشن میں عمران ریاض خان ہے ریمانڈ کے اوپر، تو یہ نہ ہو کہ اس کو کہیں منتقل کر دیں، تو وہ بیچارے پہرے داری کے لیے جو ہے وہ ایک گاڑی باہر رکھتے ہیں، اور واقعی ایسا ہوا بھی کہ جناب وہ تھانے سے انہیں کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے گاڑی چلا کے چل رہے ہیں۔ یعنی آپ اس نظام کی اب کیا لفظ بندہ یعنی استعمال کرے کہ ہمیں یہ ہمارا ان کے اوپر اعتبار ہے کہ یار یہ پولیس والے ان کو کسی اور کے حوالے کر دیں گے، تو اس کے اوپر پہرے داری کرنی پڑ رہی ہے، چوکی داری کرنی پڑ رہی ہے اہل خانہ کو کہ یار اندر ہمارا بندہ ہے کہیں ادھر ادھر کر دیں گے۔ یہ حال ہے، یہ آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا، جو ان کو ایک خدشہ تھا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اب کیوں کس وجہ سے انہیں مانگا منڈی میں تھانے میں شفٹ کیا گیا یہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے تو پتہ نہیں چل رہا تھا، پھر پیچھا کیا، پھر کافی آگے جا کے پتہ لگا کہ جی مانگا منڈی میں جو ہے انہیں اب بند کر دیا گیا۔ وہاں کیوں لے جایا گیا کوئی اس کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک طے شدہ قانونی حقیقت ہے کہ جب کسی کو پولیس ریمانڈ میں دیا جاتا ہے، جس بھی متعلقہ تھانے میں دیا جاتا ہے، وہاں سے ملزم کو شفٹ نہیں کیا جاتا، اس کو وہیں پہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو کوئی قانون نہیں ہے، اور کم از کم سویلینز کے لیے تو بالکل ہی کوئی قانون نہیں ہے۔ اب جی علیمہ خان صاحبہ نے جو عمران ریاض سے گفتگو کی وہ بھی بڑی دلچسپ تھی، جیسے انہوں نے آ کے انہیں ایڈمائر کیا اور کہا کہ آپ تو لیڈر ہیں، میں کوئی آپ سے ہمدردی کرنے نہیں آئی۔ تو دیکھیے یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان لوگوں نے کتنے ہی ایسے لوگوں کو لیڈر واقعی میں ہی بنا دیا، جو شاید بیچارے عام لوگ تھے، جو نارملی اپنے نوکریاں کر رہے تھے یا اپنے کام کر رہے تھے، یہ طیبہ راجہ ہوں، صنم جاوید ہوں، اور بہت سارے لوگ جو ایک نارمل سپورٹر تھے سوشل میڈیا کے اوپر، یا چلیے جلسے جلوسوں میں ذرا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر لیں گے، یہی تھا نا۔ لیکن آپ نے ان کے اوپر اس طرح کی مشکلیں ڈال کے ان کو لیڈر بنا دیا۔ آج ان کی آپ گفتگو سنیں، آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کتنے میچور ہو گئے ہیں، کتنی سیاسی بلوغت ان میں آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ عمران ریاض کو دیکھ لیں، اس بندے کے اندر سے آپ نے خوف نام کا کوئی ایلیمنٹ رہنے ہی نہیں دیا، اس کے ساتھ آپ نے وہ کر دی ہے کہ آج اب آپ اس سے زیادہ اس کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ زندہ لاش بنا کے تو آپ نے اس کو بھیج دیا تھا، تو اب اس سے زیادہ اس کے ساتھ اور برا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ شخص آج بے خوف ہے، اس کے ساتھ آپ جو بھی کر لیں، اس کو کیا دیتنائی میں رکھا ہے، اس کو ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں ڈالیں، کچھ وہ مسکرا رہا ہے، اس کو کیا فرق پڑا ہے؟ تو ظلم اتنا کرنا چاہیے کہ کم از کم لوگوں کے اندر خوف تو رہے ظلم کا۔ یہاں تو اب وہ حال ہو گیا ہے کہ ظلم کر کے لوگوں کے اندر سے خوف ہی نکال دیا ہے۔ وہ بیچاریاں وہ بالشت بھر کی لڑکیاں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ بے خوف ہوئی پھر رہی ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ دبدبے دکھا رہی ہیں اور وہ آپ کو جناب وارننگز دیتی پھر رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا ہے، سارا اپنا عزت بھی کھوئی ہے، اپنا دبدبہ بھی کھویا، اور آج یہ حالت ہے کہ اب حامد میر ہو وہ کھل کے بول رہا ہے، اسد طور ہو وہ کھل کے بول رہا ہے، اور اب آگے جو ماحول آپ نے بنا دیا ہے مینڈیٹ چوری کر کے، تو اس میں تو اب سب بولیں گے، کتنی آوازیں آپ بند کریں گے؟ اب وی پی این بھی بند کر دیا جی، ٹویٹر اب وی پی این پہ نہ چلے، ملکی معیشت کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور جو آپ کی آن لائن اکانومی چل رہی تھی وہ بھی آپ نے ستیہ ناش پھیرا ہوا ہے اپنی اناؤں کے چکر میں، تو اس سے کیا چیزیں رک جائیں گی؟ چیزیں تو نہیں رکنے والی۔ تو یہ ایک اب ساری صورتحال ہے، اس کے اوپر اب مزید اب کیا آپ کو بتائیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ نے کئی لیڈرز ضرور بنا دیا، اور آج جب لیڈرز وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا کس طریقے سے جو ہے انہوں نے مشکلیں دیکھی، اور آج وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ کھل کر بات کرتا ہے۔ ایک میں ضرور اور بات کرنا چاہ رہی تھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ محترمہ اپنے آپ میں جو ایک رکھتی ہیں گھمنڈ، غرور، تکبر، وہ تو ان کا ہر انداز سے جھلکتا ہی ہے۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر مجھے انٹرنل سورسز سے ملی ہے، وہ یہ کہ جو یہ 2-3 دن سے شو شپٹا چل رہا ہے، میٹنگز کا کھیل چل رہا ہے، تو بیوروکریسی جو ہے پنجاب کی اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جی ان محترمہ کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ جو ان کا مزاج ہے وہ جتنی بد دماغ سی ہیں، تو ان کے ساتھ واقعی سمجھ لگ رہی ہے ان کو بھی کہ یار کام کرنا تو مشکل ہی ہے۔ خبر یہ بھی ہمیں ملی ہے کہ جناب ایک میٹنگ میں ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلائی ہے انہوں نے مختلف افسران کو، اور ایک جو سیکرٹری تھے کسی ڈپارٹمنٹ کے ان کو تو باقاعدہ شٹ اپ تک کہہ دیا بھری محفل میں۔
اور وہ بیچارے اس بے عزتی کے بعد اپنا سا منہ لے کر رہ گئے. تو یہ گل کھلا رہی ہیں محترمہ ادھر. تو جلدی یا تو بیوروکریسی ہاتھ جوڑ کے پناہ مانگے گی ان سے, اور یا پھر یہ خود ہی یہاں سے آپ کو بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی. دونوں میں سے کچھ ایک کام تو ہوگا, کیونکہ جو ان کا مزاج ہے اس میں نہ تو ٹھہراؤ ہے, نہ کوئی اس میں بردباری ہے, اور نہ اس میں کوئی تدبر ہے. تو اس میں صرف تکبر ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. تو ایسا بندہ جو اپنے علاوہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا, تو اس نے کیا کسی کی بات سننی ہے, یا کیا اس نے کرنا ہے. ایک ان کو بس کھیلنے کے لیے صوبہ مل گیا ہے 12 کروڑ کا. اب دیکھیں ان کا کب شوق پورا ہوتا ہے یہ ویڈیو شیڈیو بنانے کا, شو شپٹے اور اپنے ڈریس شو کی جو ایک ماڈلنگ ہے وہ ساری, ناخنوں کی تراش خراش دکھانے کی, تو وہ سب کا ان کو ایک جو چاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں اس اینگل میں, تو وہ والی صورتحال ہے. رمضان پیکیج کا اعلان کر رہی ہیں, اور تکبر اس طرح ہے کہ جیسے اپنے اکاؤنٹ سے, ذاتی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیسے لوگوں میں بانٹ رہی ہیں. ویسے تو اگر آپ ذاتی اکاؤنٹ سے بھی بانٹ رہے ہو تو کوئی تکبر والی بات تو نہیں ہوتی, عاجزی دکھانی چاہیے. لیکن یہاں عوام کے پیسوں سے, ٹیکسوں سے ہی آپ نے اگر عوام کے لیے کچھ کرنا بھی ہے, اپنی تصویریں چھاپ چھاپ کے, تو وہ بھی اتنے متکبرانہ انداز میں. وہ مریم اورنگزیب مجھے یاد آ گئی تھی 2000 روپے والی, تو وہی والی ان کی وہ کیفیت ہے. تو ہر وقت وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کا اثر بھی ان پہ رہتا ہے اور ان کا ان پہ رہتا ہے. تو یہی صورتحال رہتی ہے. تو بہرحال جی, بیسٹ آف لک ٹو پنجاب بیوروکریسی. آپ کے ساتھ اور بھی ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ اسی طرح خوش رہتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے جو وفا نبھائی ہے, تو بھگتنا تو اب آپ کو بھی پڑے گا. تو اب آپ ذرا بھگتیں اور انجوائے کریں. لاسٹلی جناب میں صرف اتنا کہوں گی کہ کچھ بات ہو رہی تھی کہ پی ایس ایل میں لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں, اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ اسٹیڈیمز میں آ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں اس طرح کا جوش خروش ہمیں پی ایس ایل میں نظر نہیں آ رہا. تو اس کے اوپر میں دیکھ رہی تھی, نوٹس کر رہی تھی. لاہور میں تو پھر بھی آپ کو کچھ میچز میں نظر آیا کہ کچھ کراؤڈ موجود ہے, لیکن کراچی تو بالکل ہی سناٹے پڑے ہوئے ہیں اسٹیڈیم کے اندر. کچھ تو وہاں پر خیر اور بھی مسائل ہیں, کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ٹریفک کے کافی ایشوز ہیں جو صحیح طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے ارینجمنٹس میں, اور بھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں مسئلے مسائل. لیکن مجھے جو لگتا ہے نا کہ اوور آل یہ ایک انتھوزیزم جو ہے نا قوم کا, وہ ختم ہوا ہوا ہے. ایک جو جوش جذبہ, ایک آپ اون کرتے ہیں چیز کو کہ یہ پی ایس ایل ہماری, یہ ہماری کرکٹ, یہ ہمارے لوگ, آپ ایک اپنائیت ہوتی ہے, آپ ان کو اون کرتے ہیں. وہی چیز آپ کی ختم ہوئی پڑی ہے. یوتھ تو ویسے ہی آپ کی اس کا اتنا زیادہ آپ سے وہ ناراض ہے نا, بالکل اس کا کوئی اس جو ہے نا اس ملک کے اندر کوئی اعتبار نہیں رہ گیا کسی چیز کے اوپر, کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا. اگر آدھے آپ اس وقت یوتھ کو, یعنی نوجوان نسل کو یہ موقع دینا کہ وہ جا سکتے ہیں کسی اور ملک میں, آپ یقین مانیں وہ دوسری طرف مڑ کے نہیں دیکھیں گے, دوسرے دفعہ سوچیں گے نہیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے. اتنی آپ نے نفرت کرا دی ہے, یہ آپ نے کمایا ہے اس میں. تو اس لیے اس رجیم سے جڑی کوئی بھی چیز ہے نا, اب یہ ان کے پاس ایک خوشی کا موقع تھا کہ انہوں نے ایک ووٹ کیا, اور اس ووٹ سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ چینج لے آئیں گے. آپ نے وہ لے بھی آئے, اور آپ نے اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں اتنی بے دردی سے اس کو روند ڈالا کہ اس نے ان جو نوجوانوں کے جذبے تھے, جو اس کی جوش تھا نا, وہ روند ڈالا آپ نے. وہ ووٹ نہیں روندا آپ نے, وہ ان کا جذبہ, وہ ان کا جوش, وہ ان کی امید روندی آپ نے. اس لیے آج وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اور اس رجیم چینج میں جتنے کردار تھے نا, وہ تو ویسے ہی نفرت کا استارہ بن چکے ہیں. اور انہی میں سے ایک محسن نقوی کو اٹھا کے جو آپ نے پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا ہے, نوازنے کے لیے اعزاز جو اس کو دیا ہے کہ جو اس نے خدمت کی ہے, تو وہ لوگوں کو آپ نے کرکٹ بھی بھلا دیا ہے. ورنہ جب پی ایس ایل ہو رہا ہوتا تھا, آپ ٹویٹر کھولیں, سوشل میڈیا کھولیں, آپ کو کرکٹ نظر آتی تھی. آج اگر میں نے ٹویٹر پہ صرف کوئی کلپ دیکھا ہے پی ایس ایل کا, تو صرف وہ کلپ دیکھا ہے جس میں عمران خان کے نعرے تھے, قیدی 804 کے نعرے. صرف وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا پڑا, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. میں بات کروں, میں نے ابھی تک, میں آپ کو بڑا جینوئنلی بتا رہی ہوں, میں نے ایک گیند نہیں دیکھی پی ایس ایل کی, ایک ناٹ اے سنگل میچ تو دور کی بات, ایک بال تک نہیں دیکھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. صرف میں نے کوئی میمز ایک دو اگر دیکھی ہیں کہ بھائی لاہور قلندرز کو جو ہے وہ صرف راجہ سکندر سلطان ہی جتوا سکتا ہے, تو اس طرح کر کے جو انہوں نے بات کی, اس سے مجھے پتا چلا کہ شاید لاہور قلندرز کوئی مسلسل میچ ہار رہی ہے. تو اسی طرح میری طرح اور بہت سارے لوگ جو کہ اتنے الجھ کے رہ گئے 9 فروری کے 8 فروری کے بعد کی سچویشن کے بعد,
کہ کسی اور طرف کا ہوش ہی نہیں رہ گیا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. کچھ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہ گیا اور ہم جیسے ذرا ویسے ہی ذرا بزی بھی ہو گئے, مصروف بھی ہو گئے اور کچھ انٹرسٹ بھی لوز کر گئے. تو نوجوان تو آپ کا اس وقت بری طرح مایوس ہے آپ سے. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے ملک کی PSL سے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے ملک کی عدالتوں سے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے ملک کی قومی اسمبلی سے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے ملک کی سیاست سے. کوئی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کی عدالت کیا کر رہی ہے. اس نے سارے جو ادارے ہیں ان کو دیکھ لیا ہے اور وہ یہاں تک بھر بیٹھا, وہ بھر چکا ہے. تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ PSL کروائیں, آپ جو مرضی کروائیں. تو لوگوں نے لا تعلق ہی اختیار کر لی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.